बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ट्रांसमिशन बहुत ख़ास है। आज की सहरी की ट्रांसमिशन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो आज उनका यौम विलादत है और इसी हवाले से हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसनैन करीमैन से मोहब्बत, इमाम हसन से मोहब्बत, क्या उनसे ताल्लुक़ था और किस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत मिलती है। एक ख्वाब आकर जब आपको सुनाया जाता है तो आप बताते हैं कि किस तरह इमाम हसन की पैदाइश होगी और कितने वो खुश हुए कि किस तरह फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे इमाम हसन और इमाम हुसैन से चली। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की पहली खुशी थी कि पहला बेटा इस तरह इमाम हसन की सूरत में उनको हज़रत फ़ातिमा से जब मिलता अपनी बेटी से इतने खुश हुए। और फिर उनके प्यार के मोहब्बत के बेशुमार वाक़यात हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इसके साथ साथ इमाम हसन की ज़िंदगी से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है, उनकी सीरत से हमें सीखने की ज़रूरत है कि दिखने में भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह और अमाल में भी आप देखिए कि पूरी तरह अपने नाना को उन्होंने फॉलो किया। तो जन्नत के सरदार, और इस पर भी हुजूर सल्लम ने इतनी खुशी फरमाई जब ये हदीस पाक मिलती है कि उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया है कि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं और अली जो है वो उनसे भी अफजल। तो अंदाज़ा लगाइए कि क्या मकाम होगा इन हस्तियों का, इस घराने का। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, अपने सेगमेंट भी शामिल हम करेंगे। और डॉक्टर फ़िज़ा तो मेरे साथ हैं ही, और डॉक्टर फ़िज़ा हमेशा की तरह उनके दिल में बहुत से सवालात होते हैं और आज इमाम हसन के हवाले से ख़ास तौर पर वो हम सवाल दोनों मिलकर करेंगे। मैं तारुफ़ करवा देता हूँ, फिर आप सेगमेंट की तरफ जाइएगा। हमारे साथ अल्लामा अमीन शहीदी साहब मौजूद हैं और इंशाल्लाह हमें मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब भी ज्वाइन करें कुछ देर में, और प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब हमारे साथ, हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन। हमारे साथ मोहम्मद अली शाह साहब हैं, मशहूर स्कॉलर हैं और आज के दिन बहुत ही ख़ास अक़ीदत के साथ तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि इनकी पसंदीदा मौज़ूआत में से आज का मौज़ू है इमाम हसन की पैदाइश। और जनाब मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब हैं, अल्लामा सैयदुल हुसैनी साहब हैं और अल्लामा सैयद अबरार शाह साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तो पहला सेगमेंट कौन सा हम शामिल करें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब और हस्बे मामूल हमारे जज साहिबान बिज़्ज़त माब फैसल साहब, शफीक साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और हमारे सना ख्वां भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाज़रीन, आपका पसंदीदा सेगमेंट है ये स्टार नात ख्वां और अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने पहले सना ख्वां को दावत देंगे। यहाँ पर अनस करीमी जो है वो तशरीफ़ फरमा है। तो अनस, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बना सरकार की खातिर कौनन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनन की खातिर तुम्हें सरकार। क्या
کیا بات ہے آپ کی انس کریمی، آپ نے سما بنا دیا تھا، ماحول واقعی بالکل ایسا تھا کہ مزہ آ رہا تھا آپ کو سننے کا. سبحان اللہ، کیا کہنے. اور اب آگے بڑھیں گے. اگلی جو ثنا خواں ہیں وہ لائبہ عابد ہیں، بہت ہی پیاری سی بچی ہیں، یہاں پر تشریف فرما ہے. لائبہ 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نعت پیش کیجئے. شہلا ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو. خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. سبحان اللہ. ابھی تقریباً 17 سیکنڈ کا وقت باقی تھا، لیکن جلدی لائبہ نے نعت اپنی ختم کی. جی نہیں معلوم ہوگا جی. بچے ظاہری سی بات ہے ابھی اتنا ذوق ان کو پڑھنے کا ضرور ہے، لیکن شاعری کا اتنا اندازہ نہیں ہے، تبھی بعض اوقات تلفظ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو تیسرے ثنا خواں کی طرف بڑھتے ہیں. عبدالرحمن یہاں پر تشریف فرما ہے. عبدالرحمن 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، اور عجلت میں بالکل نہیں پڑھنا، اپنی تیاری آپ نے دکھانی ہے جتنی تیاری کے ساتھ آپ آئے ہیں. تو نعت شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلیں لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلیں غلام حشر میں نظر عالم پاکیزگی پڑھے ان پر نظر عالم پاکیزگی پڑھے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلیں مسافران. جی عبدالرحمن، آپ کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اور اب وقت ضائع کیے بغیر میں موقع دوں گی پورا شفیق صاحب کو اور فیصل صاحب کو، اپنی رائے بھی دیجئے
اور نتائج آج سے تو بھی آگاہ کیجیے. ہم دونوں میرا تو امتحان ہو گیا یقین کریں. میں تو خود سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کروں کیا. تینوں نے اتنا اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. میرا دل چاہتا کہ تینوں آگے جائیں. جی فیصل صاحب. میں اختلاف کروں گا. پڑھا تینوں نے بہت اچھا, اس میں کوئی شک نہیں. آج کے جو کنٹسٹنٹس ہیں وہ بہت خوبصورت پڑھا, انہوں نے بہت سنبھل کے پڑھا اور اپنی جو 100% ہے وہ دینے کی کوشش کی. لیکن میرے لحاظ سے عبد الرحمن جو ہیں وہ لفظ کی غلطی کر گئے دو جگہ. ایک نظر بعالم پاکیزگی پڑھے ان پر کہا, نظر بعالم پاکیزگی پڑھے ان پر, اس لیے ان کا 1 نمبر میں نے کاٹا. اور نظر بعالم پاکیز, عالم الگ کہا, پاکیزگی, عالم پاکیزگی ایک لفظ ہے. صحیح. یہ 2 غلطیاں ہو گئی. تو اگر شفیق صاحب آگے کرنا چاہیں میں ان سے متفق نہیں ہوں. میں مانتا ہوں, میں آپ کے اس کو میں چیلنج نہیں کر رہا. بات یہ مجھے بھی سب پتہ ہے, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ رہے نا پیچھے. نہیں آئندہ جو ہے میں خود یعنی کہ عبد الرحمن کی پڑھت کو میں بہت پسند کرتا ہوں, بہت خوبصورت انداز میں پڑھا. لیکن اب کیا کیجئے, یہ مقابلہ ہے. اب اگر آپ صرف نظر کرنا چاہیں اس غلطی کو تو آپ صرف نظر کر کے آگے بڑھ جائیے, جو آپ فیصلہ کریں. یعنی کہ میرے لحاظ سے انس کریمی اور لائبہ عابد آگے جا رہے ہیں. عبد الباسط جو ہے, عبد الرحمن جو ہیں وہ, ان کی یہ غلطی وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے, تو اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھے. انس کریمی اور لائبہ عابد آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور عبد الرحمن آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا, پھر سے محنت کرنی ہے, موقع ملتے رہیں گی. اور میں جاتے جاتے چاہوں گی کہ شفیق صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ 2 اشعار عطا کیجئے اور اسی کے ساتھ ہم رخصت لے لیں گے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خالد محمود صاحب کی پیش کرتا ہوں نعت. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا. اور مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی, مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی, میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. سٹار نعت خاں آپ نے دیکھا, اور سحرش کے بھی ہم شکر گزار ہیں, اور اپنے ججز کے بھی کہ جس طرح وہ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں, اور آنے والے بچے ان سے مزید سیکھتے ہیں. اور یہ سلسلہ آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے جو ان کی زار-ے-یات ہے تب سے لے کر آج تک یہ چل رہا ہے, اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے خاندان کی تعریف ظاہر ہے کہ یہ کس کو پسند نہیں ہے, اور اس سے ایمان جذبے دوبالا ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی شان میں جب نعت لکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے اور خود بھی سنا کرتے تھے. تو کبھی وقت ہوگا تو آپ کو ان کے چند اشعار اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی سٹار ڈیبیٹر ہمارا سیگمنٹ ہے, اور وہاں پہ دوسرے سیٹ پر مہوش موجود ہیں. مہوش, اوور ٹو یو. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا.
سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ناظرین، آج 15واں روزہ ہے اور آج سحری کے ٹائم ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اسی قسم کا ہے۔ اب تو سجنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ میں ہوں مہوش تبسم، میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح سمیہ رضوان اور مدثر اقبال۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ تقریباً آدھے روزے ہونے والے ہیں اور آج 14واں بلکہ 15واں روزے کی سحری ہے آج۔ ہاں بالکل، 15ویں روزے کی آج سحری ہے تو افطار تک آدھے روزے ہو جائیں گے۔ بس مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہو گئے۔ اچھا، آپ لوگوں کو ٹاپک پتہ چل گیا، اب تو سجنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور ہمارے جو آج کے ڈیبیٹرز ہیں ان کو میں بغیر ٹائم ویسٹ کیے بتاتی چلوں رولز اینڈ ریگولیشنز۔ 2.5 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ آپ کو اپنی تقریر مکمل کرنی ہے۔ پہلے جو آج کے ہمارے ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں خزیمہ قاسم۔ خزیمہ، جب آپ ریڈی ہو جائیں تو بتائیے گا۔ ریڈی؟ سٹارٹ کریں؟ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ قرب قیامت کی روانی وقت کا حصہ بن چکی ہے صدر عالی وقار، کہ جہر بسو کے عملی مظاہر بازاروں کو قتل گاہوں کا استعارہ بنا چکے ہیں۔ جہاں کبھی کسی کی عزت و ناموس قتل ہوتی ہے، کہیں حرمت و عصمت کو پامال کیا جاتا ہے اور کہیں غیرت کے نام پر رحمت کو شہید کر دیا جاتا ہے، کہ صدر عالی وقار جب کسی غیر ذات سے محبت کرنے کے جرم میں مہمند ایجنسی کے علاقے میں کوئی باپ اپنی پگڑی اونچی رکھنے کی خاطر غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو شہید کر دے تو بھرے بازار میں اللہ کی رحمت کا مقتل سجتا ہے۔ جب کسی سیاسی جماعت کا ساتھ نہ دینے کے جرم میں کراچی کے کچھی گراؤنڈ میں نوجوانوں کو ڈرل مشین سے قتل کیا جائے تو بھرے بازار میں اخلاقی سیاست کا مقتل سجتا ہے۔ جب کوئی غیرت مند بھائی کسی وڈیرے کو اپنی بہن سے ہوس پوری کرنے سے منع کرے تو بھرے بازار میں اس بہن کی عصمت کا مقتل سجتا ہے۔ جب سیاست دانوں کے اخلاق حد سے زیادہ گر جاتے ہیں تو ان کے پیروکاروں کی طرف سے فیس بک اور ٹویٹر پر خاندانی شرافت کا مقتل سجتا ہے۔ جب عزم و استقلال کے نشان ہمارے فوجی جوانوں کو کارگل سے سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے واپس بلا لیا جائے تو ان جوانوں کی جرت اور حمیت کا مقتل سجتا ہے۔ جب اپنے حقوق کے تحفظ کی بات کرنے والوں کو عظیم جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے امریکہ میں بلیک لائف سیف جیسی تحریکیں چلانی پڑے، جب کسی کے اسلام کا مدار علی حیدر یا عمر مختار ہونے میں ہو تو قوموں کی عزت کا مقتل سجتا ہے، کہ رونما خوب کشش ہے رسن و دار کے بیچ، فرق واضح ہے عداوت کا ستم زار کے بیچ، اب کہاں لاج کسی عزت و ناموس کی ہے، اب تو سجنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ، اب تو سجنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت زبردست، ویری نائس، تھینک یو خزیمہ۔ نیکسٹ ہماری آج کی جو مقررہ ہیں ان کو میں بلانا چاہوں گی علینا بطول۔ علینا، آپ اپنا مائک سیٹ کر لیں، جب آپ ریڈی ہوں بتائیے۔ چلیں سٹارٹ۔ 10 محرم سن 61 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں نواسے رسول اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر 72 جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل، ایک طرف حسینیت دوسری طرف یزیدیت، 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت ہے مگر ہمت چٹان کی مانند ہے۔ بیٹے کے سینے سے برچی کا بل نکالا ہے مگر ہمت و صبر سے سوکھی ہوئی زبان سے خدا کا شکر ادا کرتے رہے، کہ جب وقت اسیر قریب آتا ہے ظالم تلوار کا وار کر کے میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر میرے مولا کا سر تن سے
जुदा करता है। शहीदों के सरों को नेज़ों पे बुलंद किया जाता है और ये मंजर चीख चीख कर कहता है कि अब तो सजने लगे मक्तल भरे बाजार के बीच। कि सदर आली वकार मक्तल तो उस वक्त भी सजा था कि जब 3 अप्रैल 2012 को साने छिरास में लोगों को बसों से उतार कर मार दिया गया था। मक्तल तो उस वक्त भी सजा था कि जब बल्दिया टाउन फैक्ट्री में ज़िंदा लोगों को आग लगाकर जला दिया गया था, कि जिनके जिस्मों से लिपट कर बच्चे ये सवाल करते थे कि बाबा क्या अब हम यतीम कहलाएंगे। मक्तल तो उस वक्त भी सजा था कि जब फ़लस्तीन में कश्मीर में मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही थी कि अब तो मजदे हैं मगर रूहे पिलादी नहीं, मुसलमान है मगर दौरे मुसलमानी नहीं, कि अब तो हर गली से ये नारा उठता है कि मेरी नज़र में तू काफिर, तेरी नज़र में मैं काफिर। सदर आली वकार, आज आलम इस्लाम को उन मर्दों की अशद ज़रूरत है कि जो हज़रत हमज़ा जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की मर्दानगी की याद ताज़ा करें। आज आलम इस्लाम को ऐसे मर्दों की अशद ज़रूरत है कि जो हज़रत अब्बास हो, अली अकबर हो, कासिम अलैहिस्सलाम की शुजाअत की याद ताज़ा करें। आज आलम इस्लाम को ऐसे मर्दों का मुंतज़र है कि जिनमें शुजाअत हैदरी भी हो और शहामत हुसैनी भी हो। मनसब हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मनसब हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम हैं अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते। शुक्रिया। वेरी नाइस, थैंक यू अलीना। नेक्स्ट हमारे डिबेटर हैं आज के नबील कादरी। नबील, आपके पास भी 2.5 मिनट का टाइम है। 2 मिनट पे पहला बजर, 2.5 मिनट पे दूसरा। जब आप रेडी हो जाएं तो बताइए। ठीक है, स्टार्ट करें। रेडी, स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। रियासत मदीना बोल ज़रा, ये किसका लहू है, कौन मरा। ये दागदार उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर उस हौलनाक रात का मंज़र बयां कर रही है जब सारी दुनिया नए साल की खुशियां मनाने में मसरूफ़ थी, और दूसरी जानिब हज़ारा के मेहनतकश मज़दूर उस क़यामत के शब से बेखबर लैलो नहार की मुशक्क़त के बाद अपने बोसीदा मकान में ख्वाब गफलत में मौजूद थे। उनकी माएँ अपने चश्मे लाल का रास्ता तक रही थीं, उनकी बीवियां अपने सुहाग की हिफाजत की दुआएं मांग रही थीं, मगर वो क्या जानती थी ज़िवकार कि अब दर्द के कबीले से बुलावे आ चुके हैं। अब ताकतों दरंदगी की पालकी में पलने वाले इन मासूमों की गर्दनों पे खंजर चला के शब को मक्तल गाह बना देंगे। वो रोती सिसकती माएँ बहनें दस्ते सवाल बुलंद करके फ़कत एक ही शिकवा करती हैं कि मक्तल सजते थे कभी, मक्तल सजते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो सजने लगे हैं मक्तल भरे बाज़ार के बीच। मैं अपनी पोशाक के छिन जाने पे क्या अफसोस करूं, यहाँ तो सर सलामत नहीं रहते दस्तार के बीच। जनाब सदर, यहाँ तो मक्तल तभी सज गया था जब सरे बाज़ार पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान के सीने में गोली मार के उनको शहीद कर दिया गया था। मक्तल तो यहाँ तब भी सजा था जब पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मजमे के बीच में गोली का निशाना बनाया गया था। मक्तल तो यहाँ तब भी सजा था जब अलम हक़ बुलंद करने वाले चौधरी असलम को, जहाँ अलम हक़ बुलंद करने वाले चौधरी असलम को हक़ बोलने पर दम धमाके में शहीद कर दिया गया था। मक्तल तो यहाँ तब भी सजा था सदर ज़ीवकार जब कश्मीर में माँ और उसकी बेटी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी, मगर ये सजती हुई मक्तल गाहें और जुल्म सितम ताकतों मसनद के नशे में धुध हमारे हुक्मरानों की नज़र से ओझल हैं। तो आज हम बहैसियत कौम ये कहने पे हक़ बजानिब हैं कि हाँ, उन ऐवान की खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए जिन खिड़कियों से हुक्मरानों को सब अच्छा नज़र आता है। बहुत शुक्रिया जनाब। नबील, आप यहीं रहिए, हमारे बाकी के जो 2 डिबेटर्स हैं वो भी आ जाएं डाइस पर। उसके बाद सुमैया, मुदस्सिर, आप लोगों की क्या कमेंट्स हैं? सबसे पहले हुज़ैमा आए। हुज़ैमा की तकरीर अच्छी थी, कुछ तलफ़्फ़ुज़ का वो जो एक रिवायती मसला है वो था, वो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को हम ए और ए जो बोलते हैं उसका थोड़ा सा इशू है कि 2, 3, 4 लफ्ज़ हैं, बल्कि 4 लफ्ज़ हैं। बाकी आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे लिए थोड़ी ये हैरानी थी कि आप एकदम एंड उसी टॉपिक के साथ कर गए। वक्त को आपने शायद तकरीर लिखते हुए ख़ास तौर पर वो तयन नहीं किया,
کہ ہمیں ڈیکلیمیشن کی کلوزنگ کی طرف وہ جانا ہے، لیکن بہرحال آپ نے اس حساب سے اچھا کر لیا۔ علینا کی تقریر اچھی تھی، لیکن علینا یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو ہم سرے بازار کے بیچ میں نہیں لکھتے ہیں کبھی بھی۔ امام علی مقام کی جو شہادت ہے وہ تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کربلا کے ریگزار میں مارا گیا حسین، تو وہ سرے بازار کے لیے وہ جو ایک اصطلاح ہے، جو استعارہ ہے، وہ جو تشبیہ ہے، وہ ہم امام علی مقام کی شہادت کو اس لیے نہیں تسلیم کرتے۔ تو آج کے موضوع کے اعتبار سے جو دوسرا حصہ تھا وہ بہت اچھا تھا آپ کا، کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے۔ یہ ڈیکلیمیشن کا ایک خاصہ ہونا چاہیے کہ آخری 30 سیکنڈ میں ہمیں کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑے توجہ دیں اگلے آنے والے مقابلے میں بھی لوگوں کی۔ تو یہ تھوڑا سا کانٹینٹ سے بالکل ہٹ سی گئی چیز۔ آپ کی تقریر بہت اچھی تھی ندیم کانٹینٹ وائز، لیکن آپ نے بالکل یاد نہیں تھی، آپ میرے والا کام کر رہے تھے، جیسے کچھ پرابلم ہو رہی تھی۔ نہیں آپ بھول رہے تھے، شعر بھول رہے، جہاں آپ نے پنچ لائن مارنی تھی وہ پنچ لائن کے آغاز میں شعر بھول گئے۔ لیکن آج کا اوورآل مقابلے کا دونوں کی رائے متفقہ ہے۔ حزیمہ قاسم جو ہیں وہ آج کے فاتح قرار پائے ہیں۔ باقی ندیم آپ اسی طرح تقریر اچھی لکھتے ہیں، لیکن اس کو یاد کریں بیٹا کہ آپ کی تقریر اچھی تھی۔ جب تک تقریر یاد نہیں ہوگی نا تب تک۔ علینا کا پہلے حصے کے علاوہ باقی آپ نے بہت اچھا تقریر بہت اچھی تھی ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم سے چلیں، آپ کو بہت مبارک ہو خزیمہ، آپ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے کوالیفائر ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی تقریری مقابلہ تو ہو گیا، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کوئز کمپٹیشن کی طرف، کیونکہ ہمیں تلاش ہے اسٹار کوئزر کی۔ ڈیبیٹس میں مجھے ایک بات اچھی یہ لگتی ہے کہ ہر چیز کے نمبر مجھے لگتا ہے کہ برابر دیے جا رہے ہیں۔ اگر میں دیکھتا ہوں مدثر کو میں نوٹ کرتا ہوں، بڑی زبردست ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، اب پروگرام بھی بڑا اچھا کرتے ہیں، کہ ایک یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ بڑے جوش میں آ کے اور ظاہر ہے کہ اس کو بیان کو بڑا اچھا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ بیچارے کے پاس جملے یا الفاظ یا اتنی تحقیق نہیں ہے اس موضوع پر، تو وہ بھی نوٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف بچہ آ کر اچھا پرفارم کر رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ بھی درست ہے اور سمجھ کے بول رہا ہے۔ ہوتی ہے، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا مشورہ امانت ہے، تو ججز نے بھی بڑی امانت سمجھ کے اس میں خیانت نہیں کرنی اور اچھے طریقے سے بتانا ہے کہ آپ کہاں سے مار کھاتے ہیں، کہاں آپ کے فلاز ہیں، اس کو فکس کیسے کیا جائے گا، کون سی آپ کی کوالٹیز ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ مطلب یہ تمام چیزیں آپ کی رسپانسبلٹی پھر بن جاتی ہیں، ذمہ داری کے ساتھ پھر آپ نے اس کو نبھانا ہے۔ مجھے تھوڑا سا بہت مشکل اس لیے بھی لگتا ہے جج بننا، ہاں جی بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ہر کوئی جج ہے، ہر کوئی ججمنٹ کر رہے ہیں۔ اور مطلب آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، مطلب میں مجھے دکھ ہوتا ہے، اذیت ہوتی کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں کہ ہم ان کے پاؤں کی خاک سے بھی برے ہیں، ان کی خاک بھی اچھی ہوگی جب ان کے پیروں کی خاک ہوگی، مطلب ان کے بارے میں ججمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہماری کیا اوقات ہے ان ہستیوں کے سامنے کہ ان کے پیروں کی مٹی بھی ہم سے پاک ہوگی۔ بے شک، بہت خوبصورت بات۔ لیکن یہاں ہر کوئی جج بنا ہوا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں نا جو لوگ مسلمانوں سے حسد اور ہوس رکھتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کی وجہ سے یہ جڑے ہوئے ہیں اور ان سے محبت کی وجہ سے یہ جو کچھ ان میں اچھا ہے، اگر کچھ باقی ہے تو یہ کہ جی ان میں یہ محبت ہے تو یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے محبت ان ہستیوں کی، امام حسن ہو، امام حسین ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا گھرانہ ہے، ان سے اگر ہماری محبت جو ہے نا وہ چھین لی جائے، کم کر دی جائے تو دین سارا کچھ۔ اور ہمیں سب سے اچھا کیا ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم بہت برے لوگ ہیں، لیکن ہمیں سب سے اچھا کیا ہے کہ ہمارا ان ہستیوں سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے پیاری بات ہمارے لیے کیا ہو۔ اتنی اچھی آپ نے بات کیا ہے، واقعی میرا دل نہیں کر رہا تھا بریک لینے کو، لیکن ہمیں بریک لازمی لینی ہوتی ہے، تو اس بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی تو بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک میں ذرا دوبارہ دہرا دیتی ہوں، حضرت امام حسن کی ولادت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سیگمنٹ میں ہم عالم کے بول کا آغاز نہیں کرتے، اس کے بعد والے سیگمنٹ میں کریں گے۔ ابھی ہم کیا دکھانے جا رہے ہیں اسامہ بھائی؟ ابھی ہم سٹار کوئزر ہے جی، سوال و جواب کا سلسلہ، اور اس میں بھی ماوشی ہمارا انتظار کر رہی ہیں، دوسرے سیٹ پر موجود ہیں۔ ماوش آج تعارف کروائیں ٹیمز کا، اور ہم دیکھتے ہیں کیسے سوال ہو رہے ہیں، کون کون صحیح جواب دیتا ہے۔
नाज़रीन, चूँकि आज 15वां रोज़ा है और आज हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का दिन भी है, तो आज का हमारा जो क्विज़ कंपटीशन है उसमें उस हवाले से भी सवालात को हमने शामिल किया है ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा हो, हमारे नाज़रीन की मालूमात में भी इजाफ़ा और हमारे जजेस की मालूमात में भी इजाफ़ा हो। वैसे तो आप लोगों को सारे जवाब आते होते हैं, पढ़ लेते हैं ऐसा ही है। अच्छा, आज भी नाज़रीन हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स होंगे और पहला राउंड होगा बज़र राउंड, जो कि मैं करूँगी आप तीनों से। नाम मैं आप तीनों के बताती चलूँ। टीम बे में है हमारे साथ मोहसिन अबड़ो, टीम वाव में है फिज़ा अथर और टीम लाम में है दानियाल खान। तो पहला राउंड हमारा होगा बज़र राउंड। बज़र राउंड में मैं सवाल करूँगी, आप बज़र बजाएंगे। जो पहले बज़र बजाएगा, अगर 2 लोगों ने 7 बज़र बजा लिया तो पहले मुझे डिसाइड करने देना कि किसने बज़र बजाया। जो पहले बज़र बजाएगा वो सवाल का जवाब देगा। सही जवाब पे 10 पॉइंट्स, गलत जवाब पे -10। बड़ा ध्यान से खेलना है। फिर उसके बाद रैपिड फायर होगा जो कि सुमैया और मुदस्सिर करेंगे आप लोगों से। उसमें 60 सेकंड्स में आप तीनों से सवालात होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्लियर है सब? स्टार्ट करें, बज़र चेक कर लें अपने अपने। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, पहला सवाल है आज के बज़र राउंड का। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से मदीना पैदल कितने हज किए? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शंस? यस मिस। 24 हज, 25 हज या 26? बे ने पहले बता। 26 हज। गलत जवाब, 25 हज। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखने वाला ना था। ये जुमला किसने फरमाया? ऑप्शन? 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। एक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अनस। बिल्कुल सही जवाब टीम लाम का। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र क्या थी जब उन्हें शहीद किया गया था? ऑप्शन? 2 ऑप्शंस हैं, 82 साल या 85 साल। 50 साल। ये देखिए, ये अब गलत हो गया है ना। पहले आप बज़र बजाएंगे, मैं बताऊंगी कि कौन जवाब देगा, वरना मैं माइनस कर दूंगी। लेकिन अभी टीम वाओ ने ही पहले बज़र बजाया था, आपने ही जवाब क्या दिया है? जवाब आप 82 साल। बिल्कुल सही है। अब आपने वेट करना है वरना मैं माइनस कर। ओके मैम, सॉरी। गारे सौर मक्का मुकरमा से कितना दूर है? ऑप्शंस 2 हैं ऑप्शंस, 6 मील दूर या 12 मील दूर? 6 मील। बिल्कुल सही जवाब टीम वाओ का। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या था? बे। मुज्तबा। गलत जवाब, रेहानतुल रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या है? अबू कासिम। अबू कासिम। गलत जवाब, अबू मोहम्मद। पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर ख़ारजा कौन था? अगर किसी को सियासत ऑप्शन? नहीं, ऑप्शंस मैंने नहीं देने ऑप्शंस नहीं दूंगी, एक ही जवाब होगा इसमें। आपने ऑप्शंस देने? सवाल क्या? पहला पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर ख़ारजा कौन था? जवाब तो उन्होंने टीम ने देना है। बना दे वो क्या कहते हैं, ऑप्शंस बना दे। अच्छा चले, मैं खुद से ऑप्शंस बना देती हूँ। हाँ। लियाकत अली खान या ज़फ़रुल्लाह? क्या हुआ? वापस कीजिएगा। मैंने इतना क्लियर दिया मैंने। पहला वज़ीर ख़ारजा बताते हैं। पहला वज़ीर ख़ारजा कौन था? लियाकत अली खान या ज़फ़रुल्लाह? या ज़फ़रुल्लाह। यार ये गलत है, मैं वाकई नेगेटिव मार्किंग करूंगी इस सवाल की जवाब, क्योंकि ये बहुत दफ़ा हो चुका है। अब ये 3rd टाइम हुआ। सवाल चेंज करने। मैंने आपको कितनी बार रूल्स बताए हैं? मैंने 3री दफ़ा बताए। हंसने वाली कोई बात नहीं है, वैसे यहाँ पे मुकाबला हो रहा है, कोई मजाक नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा है आप बज़र बजाएं, फिर वेट करें, अगर मैं कहूँ तब जवाब दें। अब ये हमारी टीम डिसाइड करेगी इसका, मैं नहीं, आप कुछ भी कह रही, मुझे गुस्सा आ गया नहीं, वाकई गुस्सा आ गया, और गुस्सा करने वाली बात भी है ना। अब ये क्वेश्चन ही हमने ड्रॉप कर दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त में गुजारा? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में गुजारा? 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, 12 साल या 6 साल? लाम? 12 साल। गलत जवाब, 6 साल, तकरीबन 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पाकिस्तान की पहली जियो साइंटिफिक लेबॉर्ट्री कहाँ है? 2 ऑप्शंस हैं, इस्लामाबाद या कराची? टीम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद बिल्कुल सही जवाब। अब लास्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ।
مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد پیدا ہونے والے پہلے صحابی کا نام کیا تھا؟ 2 آپشنز ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹیم واؤ، عبداللہ بن زبیر۔ بالکل صحیح جواب، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا بزر راؤنڈ، اور اس میں مجھے غصہ آ گیا تھا کیونکہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے 3 دفعہ، لیکن اب خیر اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں، اسکور بورڈ ہی ڈیسائیڈ کرے گا، کیونکہ ابھی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کس نے کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے تھے، اور میرے سامنے ہے اسکور بورڈ۔ ٹیم بے کے ہیں -20، ٹیم واؤ آپ نے ویسے تھوڑی چلاکی بھی کی ہے، لیکن میں نے ایک کوشچن آپ کا اسی لیے ڈراپ بھی کیا آپ کو سزا دینے کے لیے، تو ٹیم آپ کے 30 ہیں ٹیم واؤ کے، ٹیم لام کے 0 ہیں۔ تو ریپڈ فائر راؤنڈ ابھی رہتا ہے، ریپڈ فائر میں سمیہ مدثر آپ لوگوں سے سوال کریں گے۔ ٹیم واؤ آپ، ٹیم بے آپ ریڈی ہیں؟ جی ریڈی ہیں؟ 60 سیکنڈز ہیں، اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، جو کوشچن آتا ہے اسے پاس کر دینا۔ سمیہ آپ کریے جی پہلے؟ میں کروں۔ چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جناب اب۔ حضرت علی کا نام ان کی والدہ نے کیا رکھا تھا؟ علی۔ غلط جواب۔ قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت عثمان۔ غلط جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی خوشبو زیادہ پسند تھی؟ عود۔ صحیح جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا کیسا تھا؟ درمیانہ تھا، نہ زیادہ تھا نہ نہیں، غلط جواب۔ پنجاب کا دارالحکومت کون سا ہے؟ لاہور۔ بالکل صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی نزول کی کل مدت کیا تھی؟ 23 سال۔ صحیح جواب۔ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں، ان کی تعداد بتائیے؟ 5۔ غلط جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کیا کنیت عطا کی تھی؟ ابو تراب۔ بالکل صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن مجید کی مکمل صورت میں نازل ہونے والی آخری صورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ غلط۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم کا نام بتائیے؟ خواجہ نظام الدین۔ بالکل صحیح۔ حضرت خالد بن ولید کی کنیت کیا تھی؟ سیف اللہ۔ غلط۔ غلط جواب۔ اس کے ساتھ ہی ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ ٹیم واؤ آپ ریڈی ہیں؟ جی فضا چلیں سٹارٹ کریں۔ تیار ہیں؟ ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ کس صحابی کی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی آواز قرار دیا؟ پاس۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے؟ پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال کب ہوا؟ پاس۔ پاکستان کا سب سے چھوٹا سول ایوارڈ کون سا ہے؟ تمغہ امتیاز۔ غلط۔ نقیب اسلام کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ پاس۔ وحی کا دوبارہ آغاز ہونے پر سب سے پہلی کون سی سورہ نازل ہوئی؟ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات۔ درست۔ آپ پاکستان کا سب سے پہلا چیف جسٹس کون تھا؟ پاس۔ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں حضرت علی شریک نہیں ہوئے تھے کرم اللہ وجہہ؟ شریک نہیں ہوئے تھے، غزوہ تبوک۔ درست۔ جنگ یمامہ میں کس صحابیہ کا ہاتھ شہید ہو گیا تھا؟ عمارہ۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاکستان کی سب سے لمبی سڑک کون سی ہے؟ لمبی سڑک۔ پاس۔ کس غزوہ میں حضرت حمزہ نے 2 تلواروں سے جنگ کی؟ غزوہ تبوک۔ غلط۔ غلط ہے۔ غزوہ احد میں تو حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے دوسری جنگ میں، تو یہ غزوہ بدر تھا۔ جی جی غلط۔ ٹھیک ہے، تو ٹیم لام آپ ریڈی ہیں؟ سمیہ آپ کریں سٹارٹ؟ بالکل سٹارٹ۔ پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ پاس۔ کس صحابی کے ایمان لانے پر کفار مکہ نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا؟ حضرت عمر۔ بالکل صحیح۔ پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا کون سا ہے؟ چناب۔ غلط۔ حضرت سلمان فارسی کب ایمان لائے؟ پاس۔ کس جنگ میں مسلمانوں کے 3 بڑے سپہ سالار شہید ہو گئے تھے؟ پاس۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے ٹنل کون سا ہے؟ راولپنڈی۔ غلط۔ سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ راشد کے دور میں قائم کیا گیا؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر۔ غلط۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن کہاں ہے؟ راولپنڈی۔ غلط جواب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا تھا؟ پاس۔ عمر ثانی کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ بالکل صحیح۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت کیا تھی؟ بتا دیں؟ چلیں جی بتا دیں گے، بتانا ہے تو ہاں سوال ہی نہیں سنا، سوال ہی نہیں سنا تو ٹائم بھی اب ہو گیا۔ تو ہمارا جو اگر اسکور بورڈ ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ریپڈ فائر میں کچھ ایسی ہوتا ہے ہے نا، سمجھ نہیں آتا
ریزلٹس ریڈی ہیں اور میرے سامنے ہیں، اور ان ریزلٹس کے مطابق زبردست جی، شکر ہے ہماری جو درمیان والا ڈائس ہے وہ اس کا کوئی ونر ہوا اس کا بھی. تو ٹیم واؤ آج کے ونر ہیں، ان کے ہیں 60 پوائنٹس، ٹیم بے کے ہیں 30 پوائنٹس اور ٹیم لام کے ہیں 20 پوائنٹس. تو فضا اطہر بہت مبارک ہو آپ کو، آپ ہمارے آج کی راؤنڈ کی ونر ہیں اور نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ کوالیفائی کر چکی ہیں، لیکن نیکسٹ راؤنڈ کے لیے تیاری تھوڑی زیادہ کرنی ہے کیونکہ آگے بڑا کمپٹیشن ٹف ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور نیکسٹ جب ہوگا تو بزر پہلے نہیں بجانا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. چلیں جناب، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو کوئز کمپٹیشن ہے وہ ناظرین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب ہم چلیں گے اسامہ اور فضا کی طرف. اچھا جی، اسٹار کوئزر دیکھ کر آ رہے ہیں ناظرین، تو میں اکثر کہتی ہوں ساما بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے، اب ہر بندہ ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوگا نا. کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے. کسی کی ہسٹری بہت اچھی ہوگی، اس کا سائنس کا نالج کم ہوگا. کسی کی سائنس اچھی ہوگی، اس کی سوشیولوجی کا نالج کم ہوگا. مطلب ہر چیز میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. اور کچھ میرے جیسے ہوں گے جو ہر چیز میں بیچارے فارغ ہو، اللہ وہ آتا ہی نہیں ہے. میں تو نہیں جاتا، میں تو کوئی کبھی بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے نا، اتنا ہو کہ وہ سوچیں بھی. جیسے وہی بات نا کہ جب ہم ایز این اینکر ہم سوال پوچھتے ہیں نا تو سوال پوچھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایز این اینالسٹ بیٹھتے ہیں پھر ہمیں ہوتا ہے ہم سے کیا پوچھا جائے گا، کچھ بھی پوچھا جائے گا. لیکن جواب تو بہرحال آپ دیتے ہیں اپنے نالج کے مطابق. وہ جواب کس کو پسند آتا ہے، کون مطمئن ہوتا ہے، کون تنقید کرتا ہے، یہ اس بندے پر ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ پھر ہم دونوں یہ سوچیں، کیونکہ مجھے جب ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ کر لیں بات، آپ شروع کریں. آپ کہتے ہیں نہیں اسامہ بھائی پہلے آپ. میرے خیال سے قوالی پہ نہ چلے جائیں. ہاں جی، میں خود ہی چلیں ہم ٹاپک چینج کر لیتے ہیں. جی قوالی. میرے والد محترم جناب علی محمد تاجی قوال صاحب، ان کی پڑھی ہوئی نعت پیش کر رہا ہوں جو وہ بڑا دل سے بڑا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت نعت ہے، پیش کر رہا ہوں. عشق محمدی میں، عشق محمدی میں آباد ہے دو عالم. عشق محمدی میں آباد ہے دو عالم. ہے جلوہ کا محمد، جلوہ نما محمد. اے عاشق رسول نگاہیں اٹھا کے دے، اے عاشق رسول نگاہیں اٹھا کے دے، اے عاشق رسول نگاہیں اٹھا کے دے. دنیا کو ایک بار ذرا مسکرا کے دے، دنیا کو ایک بار ذرا مسکرا کے دے. دین محمدی کو تصور میں لگے دے، دین محمدی
मक्के में जाके देख मदीने में जाके देख 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 जन्नत को देखना है तो बंदे खुदा जन्नत को देखना है तो बंदे खुदा जन्नत को देखना है तो ऐ बंदे खुदा मक्के में जाके देख मदीने में जाके देख 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 तू इतना बेकरार है तू आशिक नबी इतना बेकरार है तू आशिक नबी आहो को रोक दर्द छुपा आंसुओं को पी आहो को रोक दर्द छुपा आंसुओं को पी जीना है इस जहान में अय्यूब बन के जी जीना है इस जहान में अय्यूब बन के जी जीना है इस जहान में अय्यूब बन के जी दीदार चाहता है तो हो जाएगा अभी दीदार चाहता है तो हो जाएगा अभी दीदार चाहता है तो हो जाएगा अभी मेरे सरकार का दीदार चाहता है तो हो जाएगा अभी दीदार चाहता है तो हो जाएगा अभी सजदे में जाके बैठ मुसल्ला बिछा के दे 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 सरकार दो जहां की नजर चाहता है तू सरकार दो जहां की नजर चाहता है तू दरबार मुस्तफा में गुजर चाहता है तू दरबार मुस्तफा में गुजर चाहता है तू दिल का सकून शाम सहर चाहता है तू दिल का सकून शाम सहर चाहता है तू दिल का सकून शाम सहर चाहता है तू ताबिश निजात गम से अगर 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 चाहता है तू क्या प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे मेरा है गाना नमाज में सजदे में जाके दे मेरा है गाना नमाज सजदे में जाके दे मेरा है गाना नमाज मेरा है गाना नमाज सजदे में जाके दे मेरा है गाना नमाज सजदे में जाके दे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह जी जी तो कवाली आपने सुनी और अब आलिम के बोल का हम आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद हमें टॉपिक ज़रा बता दीजिए आप उलमा का तारुफ भी करवा दीजिए इमाम हसन का यौम विलादत 15वां रोज़ा है और इसी निस्बत से हम बात करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ होगा अल्लामा अमीन शहीदी साहब से इस ब्रेक के फ़ौरन बाद। अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब का लिखा हुआ कलाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शान में फैला हुआ जो हुस्न ज़मीनों ज़मन में है फैला हुआ जो हुस्न ज़मीनों
زمن میں گئے یکجا وہ حسن سارا حسین و حسن میں ہے یکجا وہ حسن سارا حسین و حسن میں ہے کتنے ہیں خوش نبی علی اور فاطمہ کتنے ہیں خوش نبی علی اور فاطمہ حسن ازل کا جلوہ جو حسن حسن میں ہے حسن ازل کا جلوہ جو حسن حسن میں ہے صلح حدیبیہ میں تھی جیسے کہ مصلحت صلح حدیبیہ میں تھی جیسے کہ مصلحت ویسی ہی مصلحت کوئی صلح حسن میں ہے ویسی ہی مصلحت کوئی صلح حسن میں ہے تھاما ہے جس نے دامن حب حسن تھاما ہے جس نے دامن حب حسن وہ خوش نصیب ہے نظر ظلم میں ہے وہ خوش نصیب ہے نظر ظلم میں ہے پانا رغائی قید مودت سے موت ہے پانا رغائی قید مودت سے موت ہے اور زیست ان کے عشق کے دار و رسن میں ہے اس کے سخن میں کیوں نہ وزیری ہو بوئے حق اس کے سخن میں کیوں نہ وزیری ہو بوئے حق رہتا جو عشق آلے نبی کے چمن میں ہے رہتا جو عشق آلے نبی کے چمن میں ہے جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے اسامہ بھائی نے آپ کو تمام علماء سے تعارف بھی کروا دیا اور آج کا ٹاپک میں ذرا دہرا دوں عالم کے بول کا جو باقاعدہ ہم آغاز کرنے لگے حضرت امام حسن کی ولادت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. تو تمام علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. امام حسن کے حوالے سے خصوصیات کے حوالے سے بات کریں ان کی زندگی کے بارے میں تو اس سے پیاری بات کیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلے اور اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے کیونکہ بچوں کو اکثر عادت ہوتی ہے نانا دادا کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. مزید روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے آج جس ہستی کی ولادت کا یوم اور دن ہے وہ ہستی پنجتن پاک میں
चौथी हस्ती है जिसका तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है और जा बजा मौजूद है, और जिनके फ़ज़ाइल बयान करते करते कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस थकी नहीं। सुभान। वो हस्ती जिसके फ़ज़ाइल को अगर हम बयान करना चाहें, जिनके मनाक़िब बयान करना चाहें तो किताबें भर जाएं और ख़त्म न हो। चूँकि इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वो हस्ती हैं जो पंजतन आले अबा, जिनको अस्हाब कसा कहते हैं, उनमें चौथे फ़र्द हैं। वो हैं जिनको जन्नत के तमाम जवानों के सरदार के तौर पर रसूल करीम ने उम्मत के सामने नमूना बनाकर पेश किया है और फरमाया कि जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हसन मुज्तबा हैं। और ये बात जहन में रखिएगा कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, ये अहादीस हैं, शिया सुन्नी सब की मुत्तफ़िक़ा अहादीस हैं। कोई बच्चा नहीं जाएगा, सब जवान होकर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जन्नत के तमाम लोगों के सरदार इमाम हसन मुज्तबा हैं। अच्छा, इमाम हसन मुज्तबा वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत में ख़ास एहतमाम फरमाया। इमाम हुसैन, इमाम हसन, चूँकि दोनों भाई हैं तो इसलिए अपने अक्सर ये फरमाया करते थे कि मैं नाफ से ऊपर हसन और नाफ से नीचे हुसैन को अपनी खुसूसियात दे रहा हूँ। तो इस एतबार से ये दोनों हस्तियाँ जब मिलती थीं तो शबीह रसूल बनती थी। सुभान अल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बयान करने के हवाले से और उस दीन के दिफा के हवाले से किसी मैदान में कभी ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं की। इसलिए ज़हरे जफा से शहीद हुए लेकिन दीन के रस्ते से पीछे नहीं हटे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में जंग में शरीक हुए लेकिन कभी भी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली ज़िंदगी में जितने नशीब व फराज हैं, उन नशीब व फराज को देखा जाए तो आप तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं, वहाँ पर आप ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किरदार कुशी की गई और आपके ख़िलाफ़ उमवियों ने एक बहुत बड़ा मैदान सजाया आप पर लान तान और सब व शतम के हवाले से, नऊज़ुबिल्लाह, वही सूरत हाल ख़ुद इमाम हसन के हवाले से भी सजाई गई, वही मैदान बनाया गया। लेकिन अल्लाह जिनको मुंतखब करता है उन पर इस तरह के कीचड़ और इस तरह के प्रोपेगंडों से उनका लिबास जो है वो मैला नहीं होता। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बचपने ही में, आप देखिए जैसे अभी फिज़ा ने भी बयान किया कि मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, गिरते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से खुतबा छोड़कर उतरते हैं, जाते हैं, बच्चे को उठाते हैं कंधे पर और प्यार करते हैं। आप रसूल पाक के आमाल को एक बाप की हैसियत से न देखें कभी भी, रसूल पाक के आमाल को एक नाना की हैसियत से कभी भी न देखें। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल करीम का सोचना, रसूल करीम का बोलना, रसूल करीम का देखना, रसूल करीम का आँख बंद करना, रसूल करीम की किसी से मोहब्बत, रसूल करीम की किसी से नफ़रत, सब कुछ अल्लाह के ताबे है। बेशक अल्लाह के इरादे से सरे मुंह इधर उधर रसूल नहीं होते, उनका अपना इरादा नहीं है, वो इरादा ये खुदा है। यानी रसूल मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह मोहब्बत करता है, बेशक। रसूल बोलते हैं तो अल्लाह बोलता है, रसूल चुप रहते हैं तो अल्लाह चुप रहता है। इस एतबार से रसूलुल्लाह ने जो प्यार फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया, जो मोहब्बत इमाम हसन मुज्तबा को दी, जो मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी, वो गोया खुदा की मोहब्बत है। जिस मोहब्बत का इजहार आपके अमल से होता है इनके लिए, वो असल में खुदा की मोहब्बत है। अब आप जब कुरान करीम में देखते हैं तो कुरान करीम में आए ये तत्हीर में जिन हस्तियों को पाक तमाम तर नजासतों से, आलूदगियों से मुनज़्ज़ह करके पेश किया गया, उनमें नबी हैं, उनमें अली हैं, उनमें फ़ातिमा हैं, उनमें हसन हैं और उनमें हुसैन हैं। यानी कायनात में ये 5 हस्तियां हैं जिनको तमाम तर आलूदगियों से, चाहे छोटी हो बड़ी हो,
ہر طرح کی آلودگی سے پاک قرار دیا گیا. اس پاکیت کا مطلب کیا ہے؟ مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت میں دو اصطلاحیں چلتی ہیں. ہمارے ہاں عصمت کہا جاتا ہے اور اہل سنت کے ہاں حفاظت کہا جاتا ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی منصب امامت میں بھی انہی دونوں اصطلاحوں کو لکھ کر اس بات کو بیان کیا، چونکہ وہ پھر دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے شاہ اسماعیل شہید. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی ہم چاہے عصمت کہیں چاہے حفاظت، معنی دونوں کا ایک ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو 5 ہستیاں ہیں جن کو ہم اصحاب کسا کہتے ہیں، یہ 5 ہستیاں ہر طرح کی آلودگی سے چونکہ پاک ہیں اس لیے معصوم ہیں. جب معصوم ہیں تو پھر کسی خطا کی نسبت ان سے دینا انسان کی پیدائش کی خطا کی دلیل ہے. ورنہ انسان اگر اس کی نسل ٹھیک ہو، وہ اگر صحیح ہو، تو کبھی بھی ان ہستیوں کی طرف خطا کی نسبت کبھی بھی نہیں دے سکتا. تو امام حسن مجتبیٰ اس حوالے سے قرۃ عین الرسول بھی ہیں، بضعۃ الرسول بھی ہے، رسول اللہ کے اپنے وجود کا حصہ بھی ہیں. تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ امام حسن، امام حسین یا حضرت فاطمہ الزہرا یا امام علی یہ صرف شیعوں کا ورثہ نہیں ہے. میں یہ بات بے بانگ دہل عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہر اس شخص کی نسبت ہے ان سے، اور ہر اس شخص کا سرمایہ ہے جس کے دل میں توحید ہے، جس کے دل میں نبوت ہے، جو اپنے رب کا پجاری اور رب کا عابد ہے. اس کے دل میں ممکن نہیں ہے کہ ان ہستیوں کی محبت نہ ہو. تو اس لیے ان ہستیوں کو مسلکی قید میں لے کر کسی خاص مسلک کے ساتھ اٹیچ کرنا اور باقیوں کو محروم کرنا، یہ خود جہاں ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وہیں پر ان ہستیوں پر بھی ظلم کرتے ہیں. چونکہ یہ ہستیاں اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات تمام عالم کے لیے ہے. اللہ نے انبیاء کو بھی تمام عالم کے لیے بھیجا ہے، اپنے اولیاء کو بھی تمام عالم کے لیے بھیجا ہے. تو اس اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ تمام عالم کے لیے ہیں، تمام ذی روح موجودات اور مخلوقات کے لیے ہیں، اور اللہ کے فیض کے پہنچانے کا ذریعہ ہیں تمام مخلوقات تک انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد علی شاہ صاحب، عقیدت کے پھول آپ کی طرف سے. رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود رب کعبہ قرآن میں ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ان کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحیح بات ہے، جن کی عظمت میں آیت تطہیر اتری ہو. کس نے کیا خوب کہا، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. سبحان اللہ. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. قربان جائیے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی. نام آپ کا حسن مجتبیٰ، کنیت آپ کی ابو محمد، اور القابات میں آپ کو تقی بھی کہا گیا، سبط رسول بھی کہا گیا. قربان جائیے میرے سیدنا امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے خاص خدام میں تھے. جی جی. آپ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امام حسن مجتبیٰ حولیے میں شکل و صورت میں حضور کے مشابہ تھے سب سے زیادہ. سبحان اللہ. اور جیسے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ سر مبارک سے لے کر ناف تک امام حسن مجتبیٰ حضور کے مشابہ تھے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ام فضل کا آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور اللہ اکبر، آپ کی ریاضت اور عبادت کے چرچے عرب میں تھے. اور کئی ائمہ نے لکھا ہے کہ صحابہ میں کثیر حج کرنے والوں میں امام حسن مجتبیٰ کم و بیش آپ نے 25 حج کیے. سبحان اللہ. اور پیدل اللہ اکبر، یعنی کہ آپ کی ریاضت اور عبادت کے چرچے تھے، مجاہدات کے چرچے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ یعنی قربان جائیے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف آ رہے ہیں، اور میرے آقا ممبر پہ جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ حضور ممبر کو چھوڑ کر بڑھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کہیں نیچے نہ گر جائے، آپ کا وہ جبہ جو ہے پاؤں سے اڑتا ہے. تو قربان جائیے کبھی حضور امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کریں. اگر آپ سجدے کی حالت میں آ جائے تو آپ سجدہ طویل کر دیں. یعنی کیا ہوگا کہ امام الانبیاء جن سے لاڈ کرے، اور حضور نے ہمیشہ ان کو اپنا بیٹا کہا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک محبت تھی سرکار کی، کبھی نواسا نہیں کہا، ان کو بیٹا کہا کرے. امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی حضور بیٹا کہا کرتے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کئی خصوصیات میں اس میں ایک بڑا تھا کہ آپ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا
میری امت میں صلح کرائے گا، 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے امت میں فساد اور فتنہ ختم کرنے کی وجہ سے اپنی جو سمجھ لیں کہ خلافت تھی، جو مرتبہ تھا، اس کو ترک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ غوث اکبر، غوثیت کا جو مقام آپ کا پہلا اکبر کا آ گیا، اور پھر آپ کی نسلوں میں اللہ نے جو ہے مقام غوثیت قطبیت عطا فرمائی۔ آگے جا کے شیخ عبد القادر جیلانی، اور روایتوں میں یہاں تک کہ امام مہدی بھی آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قربان جائیے، یعنی عبادت میں دیکھیں تو آپ اولین صف میں ہیں، مجاہدات میں دیکھیں تو آپ اولین صف میں ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا سخاوت میں بھی دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سخاوت میں بھی آپ کے چرچے تھے، گھر میں کچھ نہ ہو آنے والے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں پھیرا کرتے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ یعنی اپنی مثال آپ ہیں، خون رسول ہیں، اور قربان جائیے یعنی کہ اس سے بڑھ کر کیا کہ حضور آپ کو سونگا کرتے تھے، اللہ حضور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور پھر جنتی نوجوانوں کے سردار، سبحان اللہ، یعنی یہ جنت کے سمجھ لیں مالک ہو گئے اللہ کی عطا سے ہیں۔ بے شک، اور جب یہ بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو ان کے ماں باپ کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، یعنی بیٹے جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں تو خود ان کے والد سید مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا اور سیدہ طیبہ طاہرہ ان کی والدہ محترمہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا و ابیہا کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو امام حسن پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، تو اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے اور ہمیں صلح کرنے والا بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ آمین۔ بہت پیاری بات۔ مفتی نوید عباسی صاحب، یہ مصائب ان کی زندگی میں بڑے آئے، مشکلات، آزمائشیں ان کی بھی سرکار دو علیہ وسلم کی حیات پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن ان کے حصے میں بڑے مسائل، دونوں طرف سے ان کو کھینچا جاتا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں خلافت، کسی طرف سے کچھ، لیکن بڑے ہی حلیم طبع انہوں نے پوری اپنی کوشش کی کہ امت میں کسی طرح سے یہ کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسامہ بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جیسے آپ نے اس دن عبداللہ بن مبارک پہ پروگرام کیا، روٹین کا پروگرام تھا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مبارک جیسے ہزاروں امت میں اور بھی ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہم پلہ ہمیں اس کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ کیا بات، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ کوئی عام روٹین کے نواسے نہیں ہیں، آپ کے نواسے ہوں، میرے نواسے ہوں یا کسی اور کے ہوں، وہ اور بات ہے، جو بھی رسول کی رشتہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ انتخاب ہے اللہ کا۔ رسول کے عقد میں جو بیویاں آئی وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی، وہ اللہ کی مرضی سے آئی۔ رسول نے جہاں رشتہ دیا اللہ کی مرضی سے دیا، جو رشتہ داری رسول کی ہوئی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تو سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ اللہ کی مرضی سے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بابت آپ نے کہا کہ انہوں نے قربانیاں دی، مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار میں سے کون سا ایسا فرد ہے جس نے قربانیاں نہیں دی؟ سب کی قربانیاں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کے والد مولا مرتضیٰ وہ ہیں کہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کو جا کے دعوت دیتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں اسلام کے لیے لوگوں کے، آؤ شام کو نبی علیہ السلام کے ہاں کھانا کھانا ہے، اور اس طریقے سے پھر نبی علیہ السلام وہاں تبلیغ فرماتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار آپ کو سارے کے سارے قربانیاں دینے والے نظر آئیں گے، بدر کا میدان ہو تو قربانی آپ کو مولا علی کی نظر آئیں گی، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی ولادت جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہوئی، نبی علیہ السلام نے خود نام رکھا، اور جب آپ کچھ عمر کے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت پیار کیا۔ گھٹی نبی علیہ السلام کا لعاب ہے، نبی علیہ السلام نے انگلی سے پکڑ کے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو چلایا، اور پھر یہ نبی علیہ السلام کا یہ جو پیار ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آگے جا کے امت نے ان کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا حضور پہلے بتا گئے کہ یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں۔ اور یاد رہے کہ قرابت داروں کے ساتھ محبت، آپ کسی کے ساتھ محبت کریں آپ کو صلہ ملتا ہے، لیکن آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ لازماً محبت کرنی ہے۔ قرآن مجید نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور نے فرمایا اے امت میں نے تمہیں سب کچھ دیا لیکن میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اپنے قرابت داروں کے۔ تو قرابت داروں کے ساتھ محبت اللہ کے حکم سے نبی نے طلب کی ہے، تو ہم سب کے لیے
ان نفوس قدسیہ سے محبت کرنا یہ لازم اور واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر لیکن میں آپ کی بات یہ تائید میں یہ جو محبت فرما رہے ہیں نا یہ بھی امت ہی کے لیے ہے، ان کو فائدہ نہیں ہے، امت کو فائدہ ہے اس کا۔ ہاں فائدہ تو ظاہر ہے، ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ آپ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت پر بڑے داغ بھی لگائے گئے۔ ایک چینل پر میں سن رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ شادیاں کی۔ اب نہ جانے لوگوں کا مطالعہ نہیں ہوتا یا لوگ کراس مطالعہ نہیں کرتے یا اصول نہیں جانتے، تو ایک صاحب نے کہا چینل پر 300 سے زیادہ شادیاں کی۔ کیا امام حسن مجتبیٰ سارا زندگی شادیاں کرتے رہے؟ مطلب شرم اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے شادیاں ضرور کی، نکاح کیے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں 10-11 نکاح کی روایات ہمیں ملتی ہیں جو آپ نے کیے، اور وہ بھی لوگوں کی خواہش ہوتی تھی اسامہ بھائی، ہوتا یہ تھا کہ ہماری رشتہ داری خاندان رسالت سے جڑ جائے، بے شک، اور بھلے وہ ہمیں بعد میں طلاق دے دیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس طریقے سے نکاح کیے۔ یہ جو الزام آپ پر ہے یہ بھی اصل میں اہل بیت کی دشمنی میں ہے، اور یہ میں عباسی ہوں، میرے نام کے ساتھ عباسی لگتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی انکار کرے، یہ بنو عباس نے روایتیں گھڑوائی ہیں یا بنو امیہ نے گھڑوائی ہیں؟ یہ روایات جو ہے وہ دارالحکمت میں بیٹھ کے جو ہے وہ بنائی گئی اس طرح کی روایتیں، یہ اہل بیت پر صراحتاً الزام ہے۔ باقی رہا سختیاں، تو آپ دیکھیے کہ نبی رحمت کون ہے؟ اسامہ بھائی آج آپ کرنٹ افیئر کے پروگرام کرتے ہیں، ہمارا ایم این اے اپنی ایم این اے شپ نہیں چھوڑنا چاہتا، ہمارا کونسلر اپنی کونسلر شپ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کون ہے کائنات میں؟ میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں نبی علیہ السلام کی اس امت میں اور پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی حسن سے بڑا کوئی سخی مجھے نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا سخی امام حسن مجتبیٰ ہے کہ پوری کی پوری مملکت، پوری کی پوری ریاست اٹھا کے دے دی تاکہ نانے کی امت میں جو خون ریزی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ کردار سامنے رکھا۔ تو آج ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خون ریزی کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یاد رہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ عمل اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، ڈر کے نہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ امت میں صلح ہو جائے، خون ریزی بند ہو جائے اور کام آگے بڑھے، اور حضور علیہ السلام کی بشارت۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں اہل سنہ و جماعہ میں نبی علیہ السلام کے بعد خلافت 30 سال ہے، 30 سال کے بعد خلافت نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور وہ 30 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ شامل کر کے، 5 ماہ کچھ دن، 6 ماہ کچھ دن کی روایات ملتی ہیں، وہ شامل کر کے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن، وہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ آج بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان کا ذکر خلفائے راشدین میں نہیں کرتے۔ بعض لوگ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو علی کا پرتو ہی سمجھتے ہیں، یقیناً وہ پرتو علی ہیں، لیکن ان کی خلافت 6 ماہ اپنی ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ آپ کی 6 ماہ کی خلافت ہے، اور آپ خلیفہ راشد، خلیفہ برحق ہیں، اور آپ نے جب صلح کر لی تو اس کے بعد خلافت نہیں ہے، وہ ملوکیت ہے۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ 30 سال ہے، اور وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر مکمل ہوتی ہے۔ اور میں آخری بات یہ عرض کر دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں، جی آپ بتائیں۔ وہ ترمذی کی روایت میں ابھی دیکھ رہا تھا، ترمذی نے روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ رسول کریم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اور اس کے بعد بدترین ملوکیت ہوگی، بدترین بادشاہت۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ رسول کریم کی حدیث ہے، کسی اور کی نہیں۔ اچھا، تو دیکھیں گزارش ہے کہ اس کے بعد بادشاہت کا سلسلہ ہے۔ آپ کی جو صلح ہوئی ہے جناب حضرت معاویہ سے، تو ہمارے ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اس کے بعد یعنی جو کچھ معاملات پہلے نزاع ہوئے، اختلاف ہوئے، ظاہر ہے صلح کو لے کر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حق ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ تھا۔ الحق حیث دار علی، جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، اور حضرت علی کے مقابل آنے والے حضرات وہ خطا پر تھے۔ ہمارے یہاں پھر اس خطا کی پھر ترتیب بیان کی گئی ہے، خیر وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، تو ہمیں امام حسن مجتبیٰ کی صلح کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امت میں فتنے اور فساد کے دروازے بند ہونے چاہیے، محبت اہل بیت کا درس ہر جگہ سے آگے بڑھنا چاہیے۔ پروفیسر یونس صدیقی صاحب، یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسی ہستیاں جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا
کہ جن کے حوالے سے ہم کوئی مطلب یہ تو تمام دین کے ماننے والے جو ہیں ان سب کے ساتھ ان کی عقیدت ان ہستیوں کے ساتھ نہ ہو تو ایمان نہیں ہو سکتا. کس طرح سے ان کو کنٹروورشل بنانے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہتی ہے, کوئی واقعہ لے کر, کوئی بات لے کر, کتنے دکھ کی بات ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس کے امت پر بےحد احسانات ہیں. رہتی دنیا تک امت اسلامیہ ان کے احسان کو نہیں بھول سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بزرگوں ان ہستیوں کا ذکر ان کو فائدہ نہیں دیتا, ان کے مقام کوئی اضافہ نہیں ہوتا, ان کو تو اللہ نے دے دیا, یہ ہمیں فائدہ ہے. واہ واہ. ہم اپنی عزت بڑھا رہے ہیں ان کا ذکر کر کے. سبحان اللہ. اور ہم جیسے ہجمدان جن کی حقیقت ہی نہیں ہے ان ہستیوں کا ذکر کریں, ان کی زبان پر ان کا ذکر آ جائے, یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے بے شک کہ ہمیں اس کے لیے اسے منتخب فرمایا. سبحان اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا ارونی ابنی, میرا بیٹا کہاں, مجھے دکھاؤ. سبحان اللہ. جب آپ نے دیکھا, آپ نے اس کا اپنے لعاب سے گھٹنی دی, وہ دیتے جو پہلے بچے لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ نے ان کا نام رکھا, ان کا نام حسن ہے. آپ نے رسول اکرم نے خود نام رکھا حسن. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک, بڑے سمجھدار, بڑے بہادر, جہاد میں شریک ہوئے, افریقہ کی فتح میں آپ شریک ہوئے, جہاد کی آپ. سبحان. اور آپ نے امت کے لیے جو کام کیا ہے امت کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتی. آپ نے صفین میں اور جمل میں خون ریزی دیکھی تھی, اس کی ہولناکی دیکھی تھی. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار رہا خلافت پر, آپ کے ساتھ 40,000 لوگ تھے, مقاتل تھے حضرت حسین کے, یہ نہیں تھے کمزور تھے آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح اہل شام آئے لاکھوں تعداد میں, دونوں فوجیں سامنے ہوئی. پھر اس کے بعد جو کچھ لوگ درمیان میں پڑے, انہوں نے کہا اگر یہ لڑائی ہوگی کتنے لوگ قتل ہو جائے گی, کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, کتنے بچے یتیم ہو جائیں, ان کا کیا بنے گا. اللہ. حضرت کے سامنے یہ صورت پیش کی. حضرت نے کیا فرمایا, میں معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ اللہ. ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ, یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے, اس کے بعد آپ 10 سال تک حیات رہے. آج میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. بعض ہزار ایسے ہیں کہ حضرت معاویہ کا نام آتے منہ بسور لیتے ہیں, ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں. حضرت حسن سے سیکھیں, انہوں نے کیسے برداشت کیا, 10 سال تک برداشت کیا. یہ برداشت سیکھیں, ان بزرگان دین کا احترام کرنا سیکھیں, اور ان کی جو بشری خطائیں ہیں ان کو ہم نہ اچھالیں, ان کی اچھائیوں کی طرف دیکھیں. اگر کوئی شخص ان بزرگان دین کی بشری کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے, اچھالتا ہے, اور ان کی اچھائیوں کو دباتا ہے, یہ امت پر ظلم کرتا ہے. ان ہستیوں کو ہم کبھی بھی تنقیص کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے. اگر ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے اس وقت کیا تھی حالت ہم نہیں جانتے. ہم ان ایسی روایات کو دیکھ کر نہ جانے یہ روایات میں کتنے غلط روایات ہیں, ضعیف روایات ہیں, ان کو ہم لے کر حضرت معاویہ کو برا بھلا کہیں یہ ہو گیا وہ, ہم ان سے حسن سر رکھتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے لیے کیا ان لوگوں نے. تو دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محسن ہے. اس سال کو کہتے امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے, سنۃ الجماع, یہ جماعت کا ایک متفق ہونے کا سال ہے. پوری امت متفق ہوگی, سنۃ الجماع, امت متفق ہوگی. یہ امت جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ممنون ہے. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کیا کہیے,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, मेरा टाइम है जो खत्म हो गया। वो कह रहे हैं बस थोड़ा टाइम की कमी, तो बाकी को भी शामिल गुफ्तगू करें, वक्त होगा फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मुफ्ती वसीम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो कंट्रोवर्सीज फैलाते हैं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में, मतलब उनकी अपनी क्या औकात होती है जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में कंट्रोवर्सीज फैला रहे होते हैं? कितने गुनाहगार होते हैं, उनको पता है कि कितना बड़ा गुनाह वो कर रहे होते हैं। और छोटी सी बात ऐड करूंगी, फिर टाइम की कमी होगी। और इमाम हसन इमाम हुसैन का दर्जा आप यहाँ से समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उन्होंने आगे चलाई। कभी कोई नवासा नस्ल चलाते हैं, पोते चलाते हैं, कितना बड़ा मुकाम है उनका कि उन नवासों ने नस्ल आगे चलाई, तो इससे बढ़िया क्या मुकाम है उनका। अच्छा देखिए बात ये है, बात अर्ज करना चाहूँगा, आप नाराज़ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होंगी, मैं एहतराम करूँगी। मेरी सिर्फ आपसे बसद अदब गुजारिश ये है कि जब भी उलमाए किराम, आप वैसे गुफ्तगू में टोक दें, लेकिन जब आयत पढ़ी जा रही हो ना तो मेहरबानी फरमाया करें उसमें न टोका करें। आयत पढ़ी जा रही थी उस टाइम पर, चले मैं माजरत खाऊं अगर मैं नहीं सुन पाई, लेकिन हमें भी पीछे से पैनल से कहा जा रहा होता है कि ब्रेक में 3 मिनट है। आयत में नहीं, वैसे आप गुफ्तगू में टाइम कम होता है। मैं आज क्लियर कर दूं कि एंकर अपनी मर्जी से नहीं टोकता, पैनल से कहा जाता है कि ब्रेक में 3 मिनट है, हम बात खत्म करने का, बल्कि इंतजार करते करते 2 मिनट गुजार देते हैं। अब टोटल 4 मिनट है, ये भी रह गए, वो भी रह गए, वो भी रह गए, है ना। तो उनसे मैं पहले एडवांस में माजरत चाहती हूँ, बल्कि मैं माजरत चाहती हूँ इन दोनों से। आपने तो बुरा नहीं मनाया जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप दोनों रह गए, अब आप कंप्लीट करें, फिर ब्रेक आ जाएगी। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल कायम किया है कि उम्मत में से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, एतराज़ात करते हैं, इसमें ख़राबी ये है कि हम अक़ीदत तो रखते हैं हस्तियों से, इमाम हसन से भी है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी है, दीगर असहाब से भी है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी अक़ीदत है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनका हमसे क्या मुतालबा है जिनसे हमारी अक़ीदत है। जी। जैसे हज़रत इमाम हसन की बात हम कर रहे हैं, हमने कभी ये गौर नहीं किया कि वो हमसे क्या मुतालबा करते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। क्या वो हमसे ये चाहते हैं कि हम इंतशार की बातें करें? क्या वो हमसे ये चाहते हैं कि आज बैठ के हम जज बन के उनके बारे में कोई फ़ैसला करें? जी, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। वो खुद तो सुलह करके आ गए, वो तो सुलह चाहते हैं। वाह वाह वाह। वो तो उम्मत के अंदर इंतशार ख़त्म करना चाहते हैं, वो तो इस्लाम चाहते हैं, वो तो इंसानियत चाहते हैं। और हम कौन है जज करने वाले? हमारी औकात क्या है? इसलिए हमें ये गौर करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हमें उनके किरदार और उनकी तालीमात की तरफ जाना चाहिए और उसको अपना कर उम्मत के अंदर मोहब्बतें फैलानी चाहिए। बेशक हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 चीज़ें आपके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से समझ लें कि वदियत की गई या विरसे में मिली। एक आपका हिल्म, एक आपकी सखावत। अल्लाह ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, कि अपने आप को अल्लाह की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ करो। अब अल्लाह हलीम भी है और अल्लाह गनी भी है, और ये सिफ़ात जामे तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में थी और समझ लें कि विरसे में आपको मिली। अब हिल्म किसको कहते हैं? आज हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है, हम फ़ौरन लड़ पड़ते हैं। हम दर्स बर्दाश्त का दे रहे होते हैं, लेकिन उसी स्टेज पर ख़ुद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। तो हिल्म आपके अंदर, हिल्म कहते हैं कि जब किसी शख्स को गुस्सा दिलाया जाए और उसे उसके सामने ऐसी बातें की जाए कि ताकि उसका गुस्सा बढ़े, जानबूझ के उसको पंप किया लेकिन वो फिर भी खामोश रहे, वो फिर भी माफ़ करे, इसका नाम है हिल्म। और ये कामिल तौर पर आपकी ज़िंदगी में पाया जाता है। इसलिए जब आप सुलह करके आ गए ना, तो लोग आपको आर दिलाते थे, कहते थे कि ये आप क्या करके आ गए हैं। आप फरमाते थे कि तुम्हारी आर से, तुम्हारा आर दिलाना ये जहन्नुम के नार से बेहतर है। यानी क़ुव्वत बर्दाश्त। आपकी सीरत का सबक ये है कि हम अपने अंदर हिल्म पैदा करें, ज़रा क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। सखावत आपकी ज़िंदगी का एक खासा है। आप बड़े सखी थे, जैसा हज़रत ने फरमाया कि उन्होंने तो अपनी सल्तनत भी दे दी, ये भी सखावत है। लेकिन सखावत के और भी दर्जात हैं। आप दिल के सखी थे, दिल के सखी। माल किसी के पास हो तो ज़रूरी नहीं वो सखावत कर सके, आपका दिल सखी होना चाहिए। आपने वक्त आने पर सल्तनत भी छोड़ दी, और आपकी सखावत का आलम यह था कि आप अपनी इबादत भी छोड़ देते थे लोगों के लिए, लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए। आप एक मरतबा तवाफ़ फरमा रहे थे बैतुल्लाह शरीफ का, एक शख्स आया, उसकी कोई हाजत थी, उसका कोई काम था, आप इबादत छोड़कर चले गए। इससे बड़ी सखावत क्या होगी? हम तो कहते हैं कि भाई पहले हमें अपनी इबादत, हम तो आते भी नहीं इबादत की तरफ, अगर हैं तो हम ज़्यादा उसे तरजीह देंगे। लेकिन आपने सिखाया कि देखो, एक बंदे के काम आने के लिए, एक बंदे की ज़रूरत पूरा करने के लिए मैंने तवाफ़ जैसी इबादत छोड़ दी। अच्छा, जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो किसी ने एतराज़ कर दिया
ایسے لوگ نا جو دین کی حکمتوں سے عاری ہوتے ہیں, جنہیں پتہ نہیں, دین کی تدابیر کو سمجھتے نہیں. کہا جی آپ عبادت چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے وہ 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے افضل کام ہے. اللہ اکبر. آپ سکھا کیا رہے ہیں؟ انسانیت سکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. عجب حیرت ہے کہ انہی کے نام پر ہم انسانیت کو پامال کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا اگر کوئی ایسا کرتا ہے, ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ ہمیں انسانیت سکھا رہے ہیں, وہ ہمیں اچھا انسان بنانا چاہ رہے ہیں, ہم ان کا نام استعمال کر کے انتشار پھیلا رہے ہیں. تو ہمیں ان تمام باتوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, چھوڑنا چاہیے, اپنے اسٹیجوں سے ختم کرنا چاہیے جن سے نفرتیں پھیلتی ہیں. ان کی تعلیمات کو لے کر چلیں. بالکل صحیح ہے. انہوں نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس کو لے کر چلیں. حتیٰ کہ آج ان کی ولادت کا دن ہے, ہم اس کو بطور خوشی مناتے ہیں ولادت کو. آج حضرت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں, ہم خوشی مناتے ہیں. تو لیکن خوشی کے موقع پر بھی کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے کوئی نفرت کا اظہار ہوتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بس خدا نخواستہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کی سب سے اچھا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے امام حسن کا, ان کی زندگی کے پہلو جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. اور اسی طرح سے پھر جب ہر ایک کو پتہ ہوگا ان کی زندگی کے بارے میں تو پھر کوئی منفی بات کر ہی نہیں سکے گا. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان اللہ. علامہ سید الحسینی صاحب, آپ کا تو نام بھی میں بھی یہ خوبصورتی ہے, سید الحسینی. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے دل تو چاہتا ہے ان کی گفتگو ہوتی رہے. اچھا, ایک عجیب کیفیت ہے کہ ان کا جب نام بھی لیا جاتا ہے, ان کو یاد کیا جاتا ہے, تو طبیعت میں بھی ایک حلاوت سی آ جاتی ہے.
ایک حلم سا آ جاتا ہے, ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے. یہ شخصیات کی برکت ہے, ان کے نام کی برکت ہے, ان کی ارواح کی, ان کی توجہ کی برکت ہے میری نظر میں. کہ آپ دیکھیں محفل پہ بھی ویسے ہم کبھی تھوڑی شرارت بھی ہوتی ہے, کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے, لیکن ایک عجیب سی آپ دیکھیں آج کیفیت کے یہاں جو فوارے لگے نا, ان کی آواز میں بھی آپ ایک اور تاثر محسوس کر رہے ہوں صرف ان کے ذکر کا. سبحان اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ماشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شان یہاں سے دیکھیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور بچپنے میں اور رو رہے تھے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں, تو کھانے کو کچھ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب فرمایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی. اللہ اللہ اللہ. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوستے رہے یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ان کے منہ میں زبان ڈالی اور وہ بھی چوستے رہے یہاں تک کہ وہ بھی ہنسنے لگے. یعنی ان کو کیا ملا اس زبان سے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے آگے بڑھ کر ان کے شان میں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا خوراک مل گئی, کیا خوراک مل گئی. ان کو علم ملا, ان کو ایک روحانیت ملی, ان کو ایک مقام ملا, کیسا رزق مل گیا. ہاں, اللہ اکبر. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. میں قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مصطفیٰ سے باہر نہیں نکلوں گا. اللہ کے نبی کے قلب طاہر پر نازل ہونے والے قرآن مجید فرقان حمید کے اس آیت بینہ کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہر نبوت دو حصوں میں بٹتی ہے. ایک سیدنا امام حسن کی صورت میں, ایک سیدنا امام حسین کی صورت میں. اور یہ انا آتینا کل کوثر کی عملی تفسیر ہے. کون؟ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین. سیدنا امام حسن کی اولاد حسنی ہے اور سیدنا امام حسین کی اولاد حسینی ہے. اور یہ تا قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے جو قیامت تک جاری اور ساری ہے. یہ انا آتینا کل کوثر کی عملی تفسیر ہے. دوسری بات یہ کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ رسول ہیں. اس سے بڑی کوئی اور جس انسان کا وجود جسم رسول جیسا ہو, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہو, اس سے کائنات میں کوئی افضل ہو ہی نہیں سکتا. باقی رہا مسئلہ کہ ان کا امیر معاویہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. بہت اچھا, اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اہل بیت نبوت کی شان وراء الورا ہے. تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو جائیں, حضرت امام حسن کی پائے خاک کو نہیں پہنچ سکتے. کتنی پیاری بات. مثال کے طور پر میرے والدین ہیں, ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا میں یہاں محفل میں بیٹھ کے کہوں گا جی آج میرے والد نے یہ کیا. آج صرف امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوگی. آج صرف اور صرف ان کے فضائل, ان کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں. علامہ صاحب, جو بات اب تک ہوئی ہے میں سب سے اتفاق کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہوئی ہے. ہمارے بندگی صاحب نے بھی اور حسین صاحب نے بھی اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا. میں بھی آپ کو روایت ہی پڑھا رہا تھا. دیکھیں, ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کسی کی تنقیص, کسی پر اعتراض, کسی کی توہین, اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی. بہت ٹھیک ہے, میں اس کوئی دوسری رائے, اور امام حسن کی محفل میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. بالکل بھی نہیں, شریعت نے نہیں دی. آپ یہ دیکھیں, یہ شریعت یعنی قرآن کریم, شریعت یعنی نبی کریم کی سیرت. قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسروں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو. بت جس کو توڑنے کا حکم ہے اس کو بھی برا کہنے سے روکا گیا. کیوں؟ تاکہ تمہارے سچے خدا کو کوئی برا نہ کہے. جب اسلام نے ہمیں یہ رستہ سکھایا ہے تو پھر جہاں پر کسی مسلمان کی بات ہو, جہاں پر کسی اہل قرآن اہل قبلہ کی بات ہو, چاہے ہم عام عوام کی بات کر رہا ہوں, جہاں فرض کریں کسی ولی کی بات ہو, کسی صحابی کی بات ہو, اہل البیت میں سے کسی فرد کی بات ہو, تو پھر تو زبانوں کو تالا لگنا چاہیے. اس پر کوئی دوسری رائے. اب دوسری بات, ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف. قرآن کریم نے جتنے بھی انبیاء کے تذکرے کیے ہیں ان میں ان انبیاء کے ساتھ جو لوگ موجود تھے
ان کی قوم، ان کے اصحاب، ان کے حواری، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور تذکرے میں منفی اور مثبت دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا توہین کی ہے قرآن نے؟ نہیں، کبھی بھی توہین نہیں کی، قرآن توہین نہیں کرتا۔ حقائق بیان کیے ہیں، بھئی حضرت موسیٰ کی قوم میں، ان کے حواریوں میں، ان کے ساتھیوں میں یہ لوگ بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے، یہ ان کو تم فالو کرو، وہ ان سے تم بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی تابعداری میں کہیں پر کوتاہی کی، 30 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو یہاں پر انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کی، تو وہاں پر قرآن روکتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تو اس کا مطلب کیا ان کی توہین ہے؟ نہیں، توہین نہیں ہے، حقائق کا اظہار اور حقائق کا بیان ہے۔ اب تاریخ اسلام دیکھیے، ذہبی کیا توہین کرے گا؟ نہیں۔ ابن خلدون توہین کرے گا؟ نہیں۔ جریر طبری توہین کرے گا؟ نہیں۔ ابن ہشام توہین کرے گا؟ نہیں۔ بیہقی توہین کرے گا؟ نہیں۔ جو باتیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، میں اب ان اکابر کی بات کر رہا ہوں جو عالم اسلام میں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، واقعات کو درج کرنے کے حوالے سے، نقل کرنے کے حوالے سے، انہوں نے دونوں طرح کی چیزوں کو بیان کیا ہے، فضائل کو بھی اور جنگوں کو بھی۔ جب آپ امام حسن کی زندگی کے بارے میں پیش کریں گے تو ایک پہلو تو پیش نہیں کر سکتے نا، آپ وہاں پر پھر وہ صلح بھی پیش کریں گے۔ جب صلح پیش کریں گے تو صلح کے سے پہلے جو جنگ ہوئی وہ بھی بیان کریں گے۔ جب جنگ بیان کریں گے وہاں پر توہین کسی کی آپ نہیں کریں گے، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، توہین کسی کی نہیں کریں گے، لیکن جب جنگ بیان کریں گے تو جنگ کے عوامل بھی بیان کریں گے۔ اور جب آپ نے صلح کی تو صلح آیا چپ چاپ سخاوت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ حکومت تم لے لو، یا پھر اس اتنی بڑی کھیپ کے قتل ہو جانے کے بعد ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اس خون ریزی کو روکنے کے لیے کچھ شرائط پر صلح ہوئی، ظاہر ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ جب شرائط کو بیان کریں گے تو اس کے بعد جب امام حسن اور امیر معاویہ میں ایک صلح نامہ ترتیب پاتا ہے اور اس پر سائن ہوتا ہے دونوں فریقین کا، تو اب اگلے 10 سالوں میں ان نکات پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے آپ کچھ بیان نہیں کریں گے، آپ انہی بزرگوں کو بیان کریں گے جنہوں نے اس کو لکھا ہے۔ جب آپ اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو مجبوراً تاریخ کے دونوں پہلوؤں کو بیان کر کے بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے، لیکن اس میں کبھی بھی آپ کو توہین کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے میں مکمل طور پر متفق ہوں۔ دعا کے لیے جانا ہے میں علامہ صاحب، تاریخ اصول کے ساتھ بیان ہوں کہ تاریخ اگر ہمارے قرآن و حدیث سے ٹکراؤ کرتا ہو اس تاریخ کو ہم چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ دعا امام حسن مصطفیٰ کی ماشاءاللہ ولادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآباء سیدنا محمد وأجداد سیدنا محمد وأزواج سیدنا محمد وأصحاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے خالق کائنات، ہم نے آج تیرے محبوب کے بیٹے لاڈلے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا۔ اللہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی گناہگار امت پر رحم فرما، اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے یا رب البیت العتیق۔ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا واسطہ اللہ ہمیں سخی بنا، ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے اللہ ان کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں عشق رسول کی خیرات دے دے، ان کے سجود اور قیام کا واسطہ ہمیں سجود اور قیام کی لذت عطا فرما، ان کے تلاوت قرآن کا واسطہ اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے۔ اے اللہ ان کی گریہ و زاری کا واسطہ اے مولا اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر رحم فرما۔
اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر، ہمارے دکھ درد غم دور کر دے، ہم سب کو خوشحال کر۔ امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، کہ خمسط رتفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، علی دیدم دوائے درد مندہ، مدد شو مشکلم یا شاہ مردہ، تورا دامن گرفتم شیر یزداں، بلائے بودرا نہ بود گرداں۔ اللہم بسیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین وصحبہ مرضیین اقضی حوائج یا اکرم الاکرمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں۔